बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आप सब जानते हैं कि 23 मार्च 1940 के दिन एक करारदाद पेश की गई थी लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में, जो 24 मार्च को मंजूर की गई थी, और उसकी याद में यौम पाकिस्तान जो है वो हर साल मनाया जाता है। तो आज हमारे प्रोग्राम में वो मेहमान हैं जिन्हें आज यानी कि यौम पाकिस्तान के दिन कुछ कौमी एवार्ड्स दिए गए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, और ये हैं हमारे कौमी हीरोज़ जो एक पाकिस्तान, एक कौम और एक मंजिल की अलामत हैं। तो इनके साथ मैं आपका तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमायूं सईद साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज अदाकार हैं। उनके साथ हैं जनाब अली ज़फ़र साहब, जिनका गाना जो है वो इस साल आपने सुना है। सिर्फ गुलकार नहीं हैं बल्कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा रेशम साहिबा, पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम बनाया, और साल हासाल गुजर गए हैं लेकिन आप अभी तक ऐसी की वैसी ही हैं। तो हमारे साथ ये तीनों मेहमान आज मौजूद हैं, और जो 23 मार्च के हवाले से बातें हैं वो हम इनके साथ आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे, और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान ने इनको क्या दिया और ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं सईद साहब, आप सबको तीनों को पहले मुबारक हो कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये एक फ़नकार के लिए, एक अदाकार के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन हुमायूं सईद साहब, ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आज यौम पाकिस्तान के दिन पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है और आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं? देखिए जी, हमें तो अल्लाह ने यहाँ इस मुल्क में इज़्ज़त ही दी, और एक नाम जो है, मेरे ख्याल से आप जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो आपके पास एक मुल्क होता है और जिसकी आपकी पहचान होती है। आप कहीं कहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी जो आपको पहचान है वो आपका मुल्क आपको देता है। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो हमें ये दिए, और जो इज़्ज़त मिली यहाँ की अवाम ने दी, और आज जब ये अवार्ड मिला है तो आप यकीन करें कि अवार्ड मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये ऐसे लगता है कि जैसे आपने जो कुछ भी सारी ज़िंदगी किया है, जो भी काम किए हैं, वो रायगा नहीं गए और आज उसका आपको सिला मिला है। अली ज़फ़र साहब, आपने भी एक तवील जद्दोजहद की है और आज आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, आपको भी बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या सोच रहे हैं आज, आपकी क्या फीलिंग्स हैं कि आपको पाकिस्तान ने क्या दिया है, आप पाकिस्तान को क्या रिटर्न बैक कर सकते हैं? देखिए जी, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे करियर स्टार्ट किया, पढ़े भी यहीं पे, और पाकिस्तान हमारी आप जिसको कहते हैं कि शनाख्त है, आइडेंटिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। जो कुछ यहाँ पे हमने हासिल किया बहैसियत एक अदाकार, एक सिंगर, या जो भी उस तरह से, वो पाकिस्तान के लोगों ने इस जगह पे किया। और कोशिश और काविश यही रहती है कि जब ये मुल्क और इसके लोग आपको इतना कुछ देते हैं और आपको मिला, तो फिर आप वापस लौटाया जाए लोगों के लिए। उसी हवाले से फिर अली ज़फ़र फाउंडेशन स्टार्ट की, और मुख्तलिफ़ जो कॉजेज़ हैं उनके लिए काम करता रहता हूँ अपनी हम्बल कैपेसिटी में। और जहाँ तक मेरी इंडस्ट्री की बात है, वहाँ पर अपने काम से, जिस तरह तीफ़ा एंड ट्रबल जो फ़िल्म थी, उससे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो कर सका, अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए लोगों का दिल बहलाना, उनको एक हिम्मत, एक जज्बा देना मुश्किल वक्त में, और वैसे जो अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश ये है कि और बहुत कुछ करूँ अपने मुल्क के लिए। रेशम साहिबा, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपको भी मुबारक हो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बड़ी देर से मिला है आपको, बहुत पहले मिलना चाहिए था? तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पहली बार हुकूमती सतह पर मेरी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, टेलीविज़न का काम ले लें, फिल्म इंडस्ट्री का ले लें, मॉडलिंग ले लें, उसको हुकूमती सतह पर सराहा गया और मुझे उसका हकदार समझा गया। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्र अदा करती हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, और ये मुल्क है तो मैं हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। आपको बेशक अपने फैंस का आप मोहब्बत ले लें, वो बिन मोल नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया।
تپتی ہوئی دھوپوں میں کام کیا, ٹھٹرتی ہوئی سردی کی راتوں میں کام کیا, آدھی سے زیادہ زندگی سیاچن تک گئی آپ. جی وہ تو میں اپنے فوجی بھائیوں کے لیے میں نے کارگل کے بعد ایک ان کے لیے ایک پرفارمنس تیار کی تھی, جس میں نے خواجہ پرویز صاحب سے لکھوائی وہ ایک کہ کارگل کے جوانوں کو میرا سلام, محسنوں مہربانوں کو میرا سلام, جنگ کرتے رہے جو امن کے لیے شیر دل پاسبانوں کو میرا سلام. کیونکہ جب کارگل کی لڑائی ہوئی تو مطلب جنگ ہوئی تو میرا دل جو تھا وہ اپنے ملک کے لیے وہ ایک جذبہ میرا ابھرا, تو مجھے تھا کہ میں کچھ کروں. تو میں نے یونیفارم پہن کے میں نے لاہور میں ٹی وی سینٹر سے میں نے اسکردو سیاچین تک پرفارم کیا, اور جب میرے ملک نے مجھے مطلب بلایا ہے جہاں بھی تو میں نے اس کا حصہ بنی ہوں. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکوں. لیکن جہاں تک بہت کچھ زندگی نے چھینا ہے لیکن لوٹایا بھی بہت ہے, اس ملک نے دیا بھی بہت کچھ ہے, یہ نام, یہ عزت, یہ دولت, یہ سب کچھ پاکستان کا ہی دیا ہوا ہے. جی ہمایوں سعید صاحب, آپ کی ایک فلم تھی یلغار. آپ نے ویسے تو بہت سی فلموں میں کام کیا, لیکن وہ جو یلغار فلم تھی اس فلم میں جو آپ کا کردار تھا وہ ایک ایسے شخص کا کردار تھا جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا. تو وہ کردار ادا کرتے ہوئے کیسا لگ رہا تھا آپ کو؟ بہت برا لگ رہا تھا. جیسا کردار تھا ویسے ہی لگ رہا تھا. اصل میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا سارے اس میں فوجی بنے ہوئے, مجھے آپ لوگوں نے یہ آتنکوادی بنا دیا ہے اس قسم کا, جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے, جو پاکستان کے خلاف, انسانیت کے خلاف, وہ انسان ہی نہیں تھا وہ بندہ. تو پھر خیر وہ ISPR کی فلم تھی, تو پھر میں نے کہا چلو جو بھی ہے یہ فلم تو ہمارے ملک کی ہے, اس میں کر لیتے ہیں. لیکن وہ کردار آپ نے اتنا ڈوب کے کیا اس میں کہ آپ کو خود اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا تھا. نہیں لگتا تھا واقعی بہت. وہ انہوں نے ایک لڑکی بھی رکھی بھی تھی اور وہ ایکٹنگ کی کلاسز دیتی تھی باقاعدہ. تو وہ آ کے جو ہے نا وہ بتاتی تھی کہ تمہارا جو فیس ہے تم معصوم لگتے ہو, تو ذرا اس کے اندر مزید خباثت لے کے آؤ. سیریسلی وہ کوئی 10 منٹ تک میرا نا دماغ میں ایسے ایسے چیزیں ڈالتی تھی. میں نے خباثت اپنے چہرے پہ طاری کرنے کے لیے آپ نے کیا فارمولہ اختیار کیا؟ کچھ نہیں, کوئی اندر کی کہیں چھپی ہوئی خباثت یاد کیا. نہیں, یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایکٹنگ کتنا مشکل کام ہے. جی یعنی کہ آپ کی جو فلم کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے آپ کا چہرہ بڑا معصوم ہے, وہ واقعی بڑے معصوم چہرے کی مالک ہے. سر اپنی ذات کی آپ کو مکمل طور پہ نفی کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کردار. اور آپ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے کہا کہ خبیث انسان کا رول ادا کرو. تو یہ ایکٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو مار کے اپنے ملک کے لیے اس نے ایک کام کیا, یعنی کہ آپ کو پاکستان کی خاطر وہ کریکٹر بھی کرنا پڑا. اور بہت مجھے افسوس ہے کرنے کی. اچھا علی ظفر صاحب, آپ کو کبھی کوئی ایسا کردار ادا کرنا پڑا ہے کوئی مجبوری کے عالم میں؟ ابھی تک تو نہیں, لیکن مطلب زیادہ تر, لیکن میری خواہش ہے. آپ تیفے میں ہی خوش ہیں؟ نہیں ایکچولی پتہ کیا, چونکہ تیفا بھی ایکچولی تو تھوڑا سا بیڈ بوائے ود اے گڈ ہارٹ تھا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ اگر تو آپ جیسے ہیں ویسے ہی رول دے دیا جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن ایکٹنگ کا اصل چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے دکھتے ہیں یا جیسے نظر آتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کے ایک ایسا رول کریں جو کہ آپ کی اپنی ذات کی نفی کر رہا ہو اور اس کو نبھا رہے ہو. ہیتھ لیجر نے ایک رول کیا تھا جوکر کا, تو وہ بہت سراہا گیا. تو اس طرح جو نیگیٹو رولز ہوتے ہیں ایکچولی نیگیٹو شیڈ کرنے کے نا پاسبلٹیز بہت زیادہ نکل جاتی ہیں, کیونکہ جو ایک ہیرو ہوتا ہے نا وہ تو ایک گڈ لکنگ اچھا چارمر اور وہ اچھا انسان ہوتا ہے, تھوڑے بہت گانے گا لیے, ڈانس کر لیے, ڈائلاگ بولے, لیکن جو ولن ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے بڑا ایک بڑے کیریکٹرز ہوتے ہیں, بڑے شیڈز ہوتے ہیں. اینٹی پاکستان تھا نا, یہ ذرا نا آپ کو. اچھا ہمایوں سعید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا کردار ادا کر کے خوشی ہوئی, یعنی کہ آپ کو بڑا اچھا لگا؟ وہ جو میرے پاس تم ہو میں جو کردار تھا وہ بھی آپ کو بڑا اچھا لگا تھا؟ جی مجھے اچھا لگا تھا. ویسے اچھا وہ سب سے زیادہ بچوں کو بہت اچھا لگا. چھوٹے چھوٹے بچے پہلی بار دیکھا میں نے کہ وہ ان کی وہ جو OST تھا وہ مطلب 3 سال کے بچے میری نیس گنگنا رہی میرے پاس تم ہو, میرے پاس تم ہو. تو بڑی مدت کے بعد دیکھا کہ مطلب ایک سیریس ڈرامہ ہے اور بچے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کو کون سا کردار ادا کرتے ہوئے اچھا لگا؟ مجھے جو میرا فیوریٹ کیریکٹر ہے وہ پنجاب نہیں جاؤں گی, میری ایک فلم آئی تھی اس میں فواد کھگے کا کیریکٹر تھا. اس کیریکٹر کا نام تھا, مجھے اس میں زیادہ مزہ آیا تھا. اچھا اس میں مزہ آنے کی کیا وجہ تھی کہ پنجاب نہیں جانا؟ ایک تو یہ کہ میں یہ ضرور
روتو کیریکٹرز ہیں یہ میں نے بہت کیے ہوئے تھے, لیکن ایسا بندہ ذرا اکھڑ تھی اس میں, ہاں ایک الگ اس کے اندر ایک بات تھی, اور تھوڑا سا ایکسنٹ بھی تھا اس میں. اچھا, تو ایک میرے لیے چیلنج بھی تھا. خباثت تو ادھر بھی یس وہ تھا, وہ اس میں تھوڑا سا نیگیٹو اسٹریک تھی اس کیریکٹر کے اندر, لیکن پھر بھی وہ لویبل تھا. اور وہ چیلنج بھی یہی تھا کہ وہ یہ ہونے کے باوجود, وہ ایک نیگیٹو ہونے کے باوجود وہ لویبل رہے کیریکٹر. تو آئی تھنک اس میں کسی حد تک کامیاب. ہیلپ می دردانہ والا تھا. ہیلپ می دردانہ والا. اچھا, آپ نے کبھی کوئی ایسا کردار ادا کیا ریشم صاحبہ کہ کردار کے بارے میں سن کر پڑھ کر اسکرپٹ دیکھ کے آپ نے کہا نہیں یہ تو بہت ہی برا کردار ہے, لیکن آپ نے کر دیا؟ جی میں نے ریسنٹلی کیا, ناگن کیا میں نے جیو کے لیے, اور سن لیں جیو کے لیے ناگن وہ کیا میں نے. اچھا میں جب کرنے جا رہی, میری راستے میں نا میں شوٹنگ کرنے جا رہی تھی, فرسٹ ڈے تھا, بہن نے کہا کہ سائمہ, مجھے گھر میں سائمہ کہتے ہیں, تو کہتے کہ نہ کر, تیرے مزاج اتنا نا کم نہیں گا. میں نے کہا باجی اگر تو میں نیت سے کروں گی, میں دل سے کروں گی, شاید اللہ میری عزت رکھ لے. اچھا کرنے میں وہ جا رہی تھی صرف پیسوں کے لیے. اچھا ہاں, کہ مجھے اپنا ظاہر ہے گھر کا کچن چلانا ہے. تو وہ سوپ تھا, لمبا تھا, پیسے بہت اچھے دے رہے تھے. سیٹ پہ چلے گئے, انہوں نے کہا بین بھی بجانی ہے. انہوں نے کہا بین بجانی ہے. تو میری باجی کہتی تو بین بھی بجائیں گی. میں نے کہا آپ چپ رہے, آپ نے نہیں بولنا. تو پھر میں نے اس کو دل سے کیا, اور یقین کرے صرف میرے ہی کیریکٹر کی ریٹنگ آئی. 1.5 سال میں نے کیا. وہ پلے کافی سکسیسفل تھا. جی, پھر کافی چینلز نے اسے کاپی بھی کیا. اچھا یہ بتائیں ہمایوں سعید صاحب کہ آج کیونکہ یوم پاکستان ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے اور وہ یہ اسٹرگل نہ کرتے اور 23 مارچ 1940 کو ریزولوشن منظور نہ ہوتی, 14 اگست 1947 کو پاکستان نہ بنتا, آج آپ اتنے بڑے سٹار ہوتے؟ مشکل ہے, بالکل نہیں ہوتا. کیوں مشکل ہے؟ تو دیکھیں کہ ایک وہی آئیڈینٹی والی بات بولوں کہ جب آپ کی وہی نہ رہے نا, پہچان ہی نہ رہے. میں ایک دفعہ انڈیا کے ساتھ ایک کو پروڈکشن کرنے جا رہا تھا, یہ مہیش بھٹ صاحب, 15 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے شوق تھا کہ پاکستان میں بھی فلمیں بنیں اور یہاں پہ بھی لوگ سنیما میں جائیں. میں باہر جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ہم انڈیا کی فلم دیکھنے جا رہے ہیں یا دوسری فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں, پاکستانی انڈین سب آ کے فلمیں دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا, ہمیں بنانی چاہیے فلم. تو میں کو پروڈکشن, تو مجھے وہ بولتے تھے بھٹ صاحب کہ تم اپنے ملک میں اپنے لیے کام کرو, کو پروڈکشن نہ کرو, خود فلم بناؤ. اور وہی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی, اور میں نے کہا واقعی میں یہ پیچھے لگا رہوں گا, ان کی مارکیٹ الگ ہے, ہماری الگ ہے, مجھے پاکستانی فلم بنانی ہے. اور میں نے پھر ایک سپورٹس پہ فلم بنائی, میں ہوں شاہد آفریدی, جو شروع کی فلموں کے اندر جب سنیما سٹارٹ ہوا تو لگی. تو میرے خیال سے جب آپ کی اپنی پہچان, اپنی آئیڈینٹی ہو اور اپنا ملک ہو, تو آپ جب اپنے لیے کام کرتے نا تو وہ نظر بھی آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا ملک ہونا بہت ضروری ہے. جو علی ظفر صاحب, آپ نے بھی انڈین فلموں میں کام کیا ہے, وہاں پہ کام کرتے ہوئے کبھی آپ کو احساس ہوا کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے, اگر پاکستان نہ ہوتا, تو میں علی ظفر آج وہاں پہ نہ کھڑا ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں؟ وہ نا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ایکچولی تو تھوڑا سا یہ مشکل بھی ہوتا ہے آنسر کرنا, بیکاز کاز اینڈ افیکٹ کہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کی پھر دوسری چیز ہوتی ہے افیکٹ میں, پھر دوسری. بٹ آئی فیل کہ قائد اعظم کا ہونا اور ان کی وجہ سے پاکستان کا ہونا, ہمارا یا میرا یہاں پہ پیدا ہونا, میں زندگی کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک پرپس ہوتا ہے. اور جب آپ اپنا وہ پرپس پہچان لیتے ہیں اپنی ذات کی کھوج اور کئی سالوں کی کھوج کے بعد, تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. پھر آپ اپنی ذات سے بڑھ کر ایک اور طرح سے, ایک اور طریقے سے اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو, دنیا کو, کائنات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور اس میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اس زندگی میں, اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور اس مقصد کو ڈھونڈنا اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ہی انسان اور انسانیت بناتا ہے. ریشم صاحبہ, کبھی کوئی زندگی میں ایسا لمحہ آیا کہ آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پہ بہت فخر ہوا کہ شکر ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی, شکر ہے کہ میں پاکستان کی سٹار ہوں؟ سر مجھے ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی جو ہے نا وہ بڑی نعمت ہے. ہم آزاد ملک کے شہری ہیں.
میں بعض ملکوں میں دیکھتی ہوں وہاں آزادی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کی, اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. اور ہماری یوتھ میں مجھے یہ چیز تھوڑی نا کم نظر آتی ہے کہ یہ جو ہم 23 مارچ جو ہے مناتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں سال میں ہر دن ہی 23 مارچ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنی یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ لاکھوں قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں ملا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے, جو ہماری یوتھ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس میں یہ خامی ہے, یہ خامی ان کو دور کرنی چاہیے آپ؟ سر سب سے بڑی خامی یہ فون ہے. اچھا. یہ فون کا اتنا غلط استعمال ہے. مطلب کئی, میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں کئی لوگ سیلفی لیتے ہوئے جان کھو دیتے ہیں اپنی, ٹک ٹاک بناتے ہوئے جان کھو دیتے ہیں اپنی. ہاں جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے وہ ٹک ٹاک ضرور بنائیں, لیکن یہ فضول ہے. یہ سب میں دیکھتی ہوں ہمارے ملک میں بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ان کو کام کرنا چاہیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ کا میسج کیا ہے یوتھ کے لیے؟ میسج کیا ہے؟ میں نے کئی بار دیکھا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی, فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا لیں. یہ انسانیت ہے؟ بجائے اس کی آپ جا کے اس کی ہیلپ کریں, اس کو گاڑی میں ہسپتال میں لے جائیں, اسے پانی پوچھ لیں. لڑائی ہوتی ہے کوئی چیز, وہ کیسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے؟ لوگ صرف فون اٹھا کے نا مسخرہ بن کے بس مذاق اڑانے میں لگے ہوئے. مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ میرے ملک کی جو نئی نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے. ہمایوں سعید صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں ریشم سے کہ نئی نسل جو ہے اس کو یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, یا سکھانا چاہیے ہمیں کہ صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے؟ بالکل, میرے خیال سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو ذرا سا ہمارے یہاں کسی کو آزادی دو تو ان کی زبان بدتمیزی کے اوپر بہت زیادہ اتر آتے ہیں. اور دوسری جو ایک میں نے چیز دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں ہر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ان کو خوشی نہیں ہوتی, سراہیں گے ایک اور کمی, اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اگر وہ اس کی تعریف کریں. تو میرا تو میں سب کو جس سے ملتا ہوں اس کو سمجھاتا ہوں کہ جو جتنا اچھا کام کرتا ہے, جو بھی ہے, اس کی دل سے عزت کرو تو تم کبھی ناخوش نہیں رہو گے. جب آپ کسی اور کو اچھا کہتے ہیں تو اپنے دل میں بھی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. اور جتنا اصل پریشانی یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے کیوں کر لیا. تو تم جب کسی اور کو اچھا کہو گے تو خود بھی اچھا کرو گے الٹیمیٹلی. تو یہ کمی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں میں, صرف نوجوانوں میں نہیں, یہ بڑوں میں بھی ہے, اور وہی آپ کے پیچھے جاری ہوتی ہے. علی زفر صاحب, دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی, یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ میر صاحب دیکھیں, ایک ہوتی ہے انڈیویجول کانشسنس, ایک ہوتی ہے کلیکٹیو کانشسنس. جو کلیکٹیو کانشسنس ہوتی ہے وہ ایک آبادی کی, ایک معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں ایک اجتماعی شعور کیسا ہے لوگوں میں. اور چونکہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے کسی بھی جگہ کی, وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ایکچوئل ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے اس جگہ کے تھاٹ پروسیس کی, بیکاز وہ فیوچر نہیں ہوتی, وہ پریزنٹ بھی وہی ہوتی ہے. اسی نے ایک طرح سے بہت سی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اینڈ وی انڈر ایسٹیمیٹ آر یوتھ آلسو. اٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو نسل جو تیار ہو رہی ہے, جس نے آگے جا کے مستقبل ترتیب دینا ہے کسی قوم کا, اس کی بنیاد ٹھیک ہو, فاؤنڈیشن ٹھیک ہو. فاؤنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے ایجوکیشن سے. میرا جو مطالعہ ہے, تھوڑا سا جو میرا مشاہدہ بھی ہے اس بارے میں, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ایک ریڈنڈنٹ سسٹم ہے, بہت پرانا آبسولیٹ سسٹم ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بڑے تھنکرز, آنٹرپرنورز اور ایسے اذہان نہیں پیدا ہو سکے نہ ہوتے جو کہ دنیا بدل دیتے ہیں, جس طرح آپ دوسرے معاشروں میں دیکھتے ہیں. سو میرا سب سے زیادہ فوکس رہے گا. اور یہ ساری جو چیزیں نا, جس طرح ریشم نے بڑا اچھا کہا کہ سوشل میڈیا کا استعمال, وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے مائنڈ سیٹ کی. اب آپ ایک بڑی کامن چیز دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ, اور میں کئی دفعہ دیکھ کے تعجب بھی ہوتا ہے, حیران بھی ہوتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں, لبرلس کہتے ہیں, ان کے اپنے لیے کچھ معیار اور ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں. یعنی کہ ہم آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. سو دیٹ سورٹ آف این ہپوکریسی از آلسو دیئر. لیکن یہ ہمارا ایک کلیکٹیو ایک جستجو ہے, ایک ارتقاء ہے. لیکن the most important thing that I would emphasize is کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جس نے قوم بنانی ہوتی ہے, that has to be revamped completely. تو یہ جو لیگ پولنگ کا کلچر ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا جو کلچر ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم سے شروع ہوا ہے. I think معاشرے کی جو قدریں ہوتی ہیں, جس کے اندر
انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی خوشی میں خوشی پانا اور کسی دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کے خوش ہونا اور کلیکٹیو سوچ ہونا. میں بار بار ایک چیز پہ آئے تھے, آپ کے آخری پروگرام میں نے ایک بات کی تھی, ہماری سوچ کافی انڈیویجولسٹک ہے. میرا کیا ہوگا, میرا کتنا ہے, ایگوئسٹک, کہ اس میں میرا کیا فائدہ. سر بھائی چارہ نہیں ہے. جب کلیکٹیو اپروچ ہو جائے گی, یعنی کہ میں اگر یہ سوچوں گا کہ یار دو میرے سوچنے کے طریقے ہیں. ایک یہ کہ یار ہمایوں کی فلم ہٹ ہو گئی ہے, میرے سے زیادہ باکس آفس کر لیا, یہ زیادہ بڑا ہیرو ہو گیا, میں کس طرح اس کو, تو میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں ہمارا. دوسرا یہ کہ یار شکر ہے ہمایوں کی فلم ہٹ ہوئی ہے, اب انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اور میری بھی اس طرح ہوگی. سو دیٹ سارٹ آف این اپروچ نیڈس ٹو. یہ بڑی اچھی بات کی ہے جی. کبھی کسی دوسرے کا برا نہ سوچیں تو آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو بھلا کرے گا. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اس میں اختلاف رائے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے نہیں ہو رہا. ایک قوم کے جو اجتماعی مسائل ہیں, فکری مسائل ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. اور کون بات کر رہے ہیں؟ ہمارے قومی ہیروز جنہوں نے آج یوم پاکستان پر پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کیا, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. گفتگو ہماری جاری ہے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم اپنے خصوصی پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے ان قومی ہیروز کے ساتھ جنہیں آج یوم پاکستان کے موقع پر پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے. اور اس موقع پہ ہم اپنے ان شہیدوں اور غازیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اپنا جان و مال بھی قربان کیا. ریشم صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے جو کہ آج تک یاد ہے, ناقابل فراموش ہے, جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی اپنے ویورز کے ساتھ, اپنے فینز کے ساتھ, جس سے کہ وہ کوئی سبق سیکھ سکے؟ جس نے آپ کی زندگی میں بڑا امپیکٹ ڈالا ہو. مجھے کوئی آپ کا جب آپ نے شروع کیا ہو کریئر میں, میرے جب انیشل سٹیج پہ میں فلمیں کری تھی, میرے حادثے بہت پیش آئے زندگی میں. میں آئی واز ان نیپال, جب میں پہنچی شوٹ کرنے کے لیے تو پتہ چلا کہ گھر میں بہن کی بچی کا جنازہ پڑا ہوا ہے. ایک بار میں ٹرکی میں تھی تو بھائی کے بچے کا جنازہ پڑا تھا, تو فلائٹ تب کنیکٹنگ ہوتی تھی دبئی سے, تو واپس نہیں آ سکتی تھی, اور میری دوسری کی تیسری فلم تھی. تو میں آنکھوں میں آنسو لاتی تھی, اور میں جس طرح سے وہ میں نے شوٹ مکمل کیا, مجھے پتہ ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ گلیمر, یہ بھئی نام ہے, بڑی گلیمرس ہیں, لیکن اس میک اپ, اس گلیمر کے پیچھے کتنے آنسو چھپے ہوئے ہیں, کتنی تکلیفیں, دکھ ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے. میں نے جیسے ابھی میں جو پرائڈ آف پرفارمنس آج مجھے ملا, اس کی سب سے زیادہ خوشی میرے بھائی کو تھی. ایک ہی بھائی تھا میرا, اور جب 14 اگست کو اناؤنس ہوا تو مجھے اس نے فون کیا, تو مجھے کہا سائمہ میں بہت خوش ہوں, مجھے فخر ہے تینوں ایوارڈ ملے نا. تو میں نے کہا جب میں جاؤں گی نا تو میں تمہیں فون پہ رکھوں گی ساتھ, میں تمہیں دکھاؤں گی. تو وہ نہیں دیکھ سکا, اس کی کچھ ہی مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کوئی بھی چیز, یعنی کہ آج جو آپ کو ایوارڈ ملا, اس کی جس کو سب سے زیادہ خوشی تھی وہ میری زندگی میں نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ساری زندگی میں نے ساتھ دیا, ان کے ساتھ میں کھڑی رہی. میری بھائی کی ڈیتھ پہ سب لوگ افسوس کر کے چلے گئے, لیکن دوبارہ کسی نے ایک کال کر کے بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں ضرورت تو نہیں ہے ہماری. وہ جو ایک وقت تھا, وہ 60 ڈیز ہو گئے, تو وہ اکیلے میں نے وہ تنہائی جو گزاری. پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنانا چاہتے ہیں, امتحان لے رہا ہے. تو میں نے اس کو اس طرح سے لیا. میں نے پھر بھی اس کو نیگیٹو وے میں نہیں سوچا. میں نے کہا کہ, اور میں مضبوط ہوئی, مجھے مضبوطی ملی. پازیٹیو کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ویورز کو بھی اس طرح سے کہ ہم جب ستاروں کو یا ان طرح کی ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں فلمی پردے پہ, تو شاید کئی دفعہ ہمارا ایک خاص امیج بنتا ہے, اور اس میں چونکہ صرف گلیمر اور اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بیوٹیفائڈ, ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ پیچھے جرنی میں کتنی مشکلات رہی ہیں. میں ان کی جرنی کو تھوڑا سا پہچانتا ہوں, اینڈ شی از ورک ویری ہارڈ فرام ویئر شی از کم. اور میں کہنا چاہوں گا کہ ریشم جیسی اور بھی کئی جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, جو کہ فلم انڈسٹری یا شوبز کا پارٹ بننا چاہتی ہیں, ان کو ایک ایکسٹرا ریزسٹنس سے گزرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں. خاص نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آگے آنے والی جو شی از این انسپریشن ان مینی ویز, بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کی کیا کیا حقیقتیں ہیں, یہ کس کس چیز سے گزری ہیں. سو یو کانٹ جج ہر اور اینی ون فار دیٹ میٹر. سو اسی طرح ہمیں زیادہ اسپیس دینی ہے, روم دینا ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح فضا ہے جو فلمیں بنا رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ جو خواتین فلم انڈسٹری میں ایز پروڈیوسرز ایز رائٹرز بھی جو ڈرامہ میں آ رہی ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے انڈسٹری کو. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی خواتین کو بہت زیادہ عزت دیں اس انڈسٹری کے اندر. اچھا ہمایوں سعید صاحب, آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا, کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس امتحان سے نہ گزرتے تو آج آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس شاید نہ ملتا؟ خیر یہ واقعات تو کچھ کافی زیادہ ہوئے ہیں, لیکن ایک بندہ تھا جس نے مجھے شروع میں مجھے ڈرامہ بنانا تھا, تو مطلب میں ان شارٹ یہ کہ میں نے اس سے دھوکہ کھایا تھا. اس نے مجھے جتنے پیسے مجھ سے لیے اور اس پیسے کا استعمال کہیں اور کیا. اچھا, تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی میرے ساتھ, اور میں بہت حیران تھا, میں بہت ٹرسٹ کرتا تھا اس بندے پہ. آپ کا دوست تھا؟ دوست کہہ سکتے ہیں جی. تو مجھے وہ بہت بڑا شوق لگا تھا جب اس نے میرے ساتھ وہ کیا, اور بہت شروع کی بات ہے. تو میں نے اس سے ایک چیز سیکھی جب میرا وہ کام ہو گیا, چلا, وہ بہت بری چیز بنی, وہ کبھی آئی بھی نہیں, ریلیز بھی نہیں ہوئی. تو مجھے اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی نے میرا وہ ڈرامہ دیکھا اور مجھے ایکٹر لے لیا. اچھا, اور پی ٹی وی کے اندر مجھے کام مل گیا. آپ کی بات سے مجھے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ, مجھے شروع میں پروڈیوسر ہی بننے کا شوق تھا. میں ایز اے پروڈیوسر, جی میں پروڈیوسر کے طور پہ ایکٹر بننے کے لیے نہیں نکلے؟ نہیں نکلے تھے. اچھا, تو میں نے وہ کام کیا, مجھے دھوکہ ملا, جو بھی ہوا وہ چیز صحیح نہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس دھوکے نے تمہیں ایکٹر بنا دیا. اور اس کے بعد وہ ایک پروڈیوسر تھی پی ٹی وی کی, انہوں نے وہ پلے دیکھا, برا یہ پلے تو بہت برا ہے, تم کسی حد تک گزارا تمہارے سے ہو سکتا ہے. تو مجھے پھر انہوں نے کسی پلے میں کیا, تو میرا اس کے بعد سفر وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے ایک چیز سیکھی کہ کبھی کسی کے ساتھ کام میں آپ زیادتی نہ کریں ایسی, یا کسی کو ایمانداری سے کام کرنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ناکامیوں میں سے بھی کامیابیوں کے راستے نکالتا ہے. کامیابیوں کے راستے نکالتا ہے. تو علی ظفر صاحب, کسی نے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا دھوکہ کیا؟ ہائے ہائے ہائے. سر ناکامی جو ہے نا, فیلئر جو ہے آپ کو کامیابی نہیں وہ چیز سکھاتی جو فیلئر آپ کو سکھاتا ہے. ہاں دیکھیے دھوکہ جو ہے اس پہ تو میں کئی گانے اور بھی بنا سکتا ہوں اور شعر اور بھی لکھ سکتا ہوں زندگی میں, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ نہیں یو گو تھرو این ایموشنل ٹراما یا وٹ ایور. لیکن میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب آپ ڈاؤن دا لائن جا کے اسی انسیڈنٹ کو واپس دیکھتے ہیں, جیسے انہوں نے ابھی یہاں پہ بیان کیا, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو میرا ٹیچر تھا جس نے میرے ساتھ یہ کیا, مجھے تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اگر یہ نہ کرتا یا کرتی تو مجھے آج یہ سبق سیکھنے کو نہ ملتے اور میں اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا, میرے میں وہ کوالٹیز نہ پیدا ہوتی جو کہ میں اس مشکل چیز کی یا اس دھوکے کی یا اس جھوٹ یا جو بھی وہ پوری چیز ہے اس کو فیس کر کے جب باہر آپ آتے ہیں تو یو آر اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن اینڈ ہوپ فلی اے بیٹر پرسن. بڑی اچھی بات کی جی علی ظفر صاحب نے. اور ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ریشم صاحبہ, مجھے پتہ چلا کہ آپ کو پوئٹری بڑی پسند ہے, آپ شاعری سے بڑا شغف رکھتی ہیں. جی ہاں جی, تھوڑا بہت. تو کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنائیں گی ہمیں؟ 23 مارچ کے حوالے سے کوئی آپ کا پسندیدہ شعر 23 مارچ کے حوالے سے سنا دیں تو وہ بھی اچھی بات ہے. کوئی بھی آپ کا شاعر کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو, اور اس کا کوئی شعر سنا دیں. جی, ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے, ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے, وقت کی شاخ سے لمحے نہیں توڑا کرتے, لگ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو, ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے. واہ. شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا, شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا, جانے والوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے. واہ, یہ تو آپ نے
ایک پیغام بھی دے دیا. اچھا اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں ہمایوں سعید صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد کا پاکستان جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، اپنا بھی اور پاکستان کا بھی؟ دیکھیں میری سوچ بڑی پازیٹیو ہے. میں ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے محنت کی ہے اور ایمانداری سے کام کیا ہے تو آپ کو اس کا صلہ اچھا ہی ملا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہوگا. اور جو ہماری جو یوتھ ہے، اب لوگوں میں ذرا ذمہ داری کا احساس کیا، ہم نے شاید اتنا عرصہ کام کر لیا ہے، ہمیں تو ایسی فیل ہوتا ہے کہ بھائی اب آپ کو اتنی کامیابیاں ملی تو اب وقت ہے کچھ پاکستان کے لیے کرنے کا. چاہے وہ میں کسی طرح بھی کوشش کر کے سنیما کو کھڑا کروں، اپنے کلچر کو آگے لے کے جاؤں. تو یہ والی تمیز میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں میں آتی جا رہی ہے. یہ رسپانسبلٹی جو ہے، میں صرف گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے عام عوام میں اب ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹریٹزم جو ہے وہ کافی آ گیا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ اب اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا کافی انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، جو دوست ہیں، یار ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت آگے بہتری کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی نیت مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر. تو آپ کو پازیٹیو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اچھا ہوگا. جی علی ظفر صاحب کیا نظر آ رہا ہے پاکستان 5 سال بعد 10 سال بعد کیسا ہوگا؟ دیکھیں جیسا ہم بنائیں گے ویسا ہوگا. آئی بلیو کہ ہم اپنی ریالٹی خود کریٹ کرتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ یا کلیکٹیو لیول پہ. اور ہم وہ ڈیزائرڈ ریالٹی آج تک کیوں نہیں کریٹ کر سکے پاکستان کی، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے ظاہر ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن فیوچر کے لیے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے وہ کریٹیولی ڈیولپمنٹ کی طرف جو آپ کی انرجیز ہیں وہ جانی چاہیے، جو بھی اقتدار میں ہو. ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر جو انرجیز ہیں وہ فائر فائٹنگ پہ جا رہی ہوتی ہیں. تو جب اتنی انرجی چیزوں کو سنبھالنے میں کہ گورنمنٹ نہ گرے، یہ نہ ہو، وہ نہ وہ اس میں ہو، تو پھر آپ ڈیولپمنٹ کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. سو ایک لیول پہ ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ایک قوم بنے بغیر ایک منزل کا حصول مشکل ہو سکتا. ایک قوم ایک منزل. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر آج پرائڈ آف پرفارمنس ملنے پہ آپ تینوں کو مبارکباد. اور یہ جو ہم نے آج گفتگو کی اپنے 3 قومی ہیروز کے ساتھ، ان کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کو ایک بنانا ہے اور ایک منزل حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہے اور کبھی ایک دوسرے کا برا مت سوچیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.